बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। गुज़िश्ता रात गए कारपेट बॉम्बिंग हुई दोबारा जी, और तेल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया। पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी की तेल की कीमतों में गुज़िश्ता शब इजाफ़ा हुआ, जिससे क्या कहा जाए, वो महंगाई का रोना, अवाम पिस गई, अवाम का कचूमर निकल गया, ये सब अल्फाज पुराने हो चुके हैं। कारपेट बॉम्बिंग जारी है महंगाई की पीडीएम की हुकूमत की जानिब से, और कहा जा रहा है कि आईएमएफ की शराइत हैं कि पूरे होने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता शब पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, जबकि आज दिन बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफ़ा कर दिया गया। फ़ी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है नेपरा की जानिब से। बिजली की कीमत 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है आज की और गुज़िश्ता शब की। ये बड़ी ख़बर थी। इसके अलावा जी मुल्क की सियासी ख़बरों में इमरान खान की गिरफ़्तारी के वारंट और इमरान खान के ऊपर नए मुकदमात, इमरान खान की वारंट्स की मनसूखी, इमरान खान के नए वारंट्स का इजरा, अदालती और कानूनी जंग तहरीक इंसाफ और अदालत और हुकूमत के दरमियान जारी है, जिसका खुले मुंह से बूथे खुलते दे पूरा पाकिस्तान पे तमाशा देखता है। ते इंजू होए दिन सारे ये रके बनसी, पता नहीं के बनसी, जो भी बनसी अल्लाह पाक रहम करे, कुछ अच्छा ही नतीजा निकले। कुछ बनदा सही नहीं आंदा, बल्कि हालात बिगड़ते थे तो बिगड़ते जुल्दिन। ज़मान पार्क लाहौर के अतराफ पुलिस मौजूद है। पुलिस को एक्शन करने से मज़ीद एक रोज़ के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा इतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा भी अदालती हुक्म पर कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा आईजी पंजाब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ पेश किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी ज़मान पार्क के बाहर अपने कारकुनों से गुफ्तगू की है। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क पाकिस्तानी ये सारा तमाशा, ये सारा ड्रामा, ये T20 मैच जिसका आगाज़ हुआ था, फिर वो वनडे पर चला गया और अब ये टेस्ट मैच की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इस टेस्ट मैच की टुक टुक को पूरी कौम देख रही है, शस्त्र दम बखुद। और इसी सियासी मैच के दौरान कभी पेट्रोल की कारपेट बॉम्बिंग जारी है, कभी बिजली की, कभी अशिया ज़रूरिया के महंगे होने की और नापैद होने की। पाकिस्तानी अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जिससे एक ख़ास आदमी को रोज़ाना सामना करना पड़ता है, उसकी जानिब तवज्जो ना होने के बराबर है। इसके अलावा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ दुख्तरे पाकिस्तान से अब बन गई हैं दुख्तरे पंजाब, पंजाब की बेटी। मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ ने पंजाब असम्बली के 4 हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। PP 158 लाहौर, PP 173 लाहौर, PP 149 लाहौर और PP 63 गुजरांवाला से मोहतरमा मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। लाहौर के 3 हलके और गुजरांवाला का 1 हलका मुंतखब किया है मोहतरमा मरियम नवाज़ ने अपने इलेक्शन के लिए। चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज़ के बजाय अब पंजाब की आवाज़, सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की आवाज़ मरियम नवाज़ आपको सुनाई देगी। लाहौर के नामवर और सीनियर सहाफ़ी, नामवर टीवी एंकर मोहम्मद आसिम नसीर से हमने जानना चाहा कि मरियम नवाज़ अब पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करने जा रही हैं और लाहौर के जिन हलकों से मोहतरमा मरियम नवाज़ इन इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, उनकी क्या सूरत हाल होगी, मोहम्मद आसिम नसीर से हमने जाना। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में, जहां पर
قدم رکھا ہے وہاں پر انہوں نے لاہور کے 3 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. ان حلقوں کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں ایک ایسا حلقہ ہے جو کہ اربن پیورلی اربن حلقہ ہے, وہ PP 158 کا ہے, اور اس کے اندر جو یہاں پر اسٹرینتھ ہے وہ PTI کی بہت زیادہ ہے. اور عبدالعلیم خان اس حلقے سے جیتے تھے, اور جو بائی الیکشن ابھی ہوا پچھلے سال جس کے بعد حمزہ شہباز کو اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا, اس میں احسن شرافت جو کہ دوسری مرتبہ وہ الیکشن لڑ رہے تھے وہ پھر انہوں نے لوز کی اور مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ پھر ہاری. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں علیم خان کا فیکٹر ان کے ساتھ کام اگر وہ کرے گا تو کیا وہ اس حلقے سے لڑیں گی. لیکن اس حلقے میں جو آبادی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ سوسائٹیز پر بیس کرتی ہے, اور جو چھوٹے بھی علاقے ہیں وہاں پر PTI کا بہت زیادہ زور ہے. تو اس طرح یہ ٹف ان کا مقابلہ یہاں پر ہو سکتا ہے. ادروائز 149 اور 173 یہ 2 حلقے ہیں جہاں پر جو اس کی پاپولیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے, اور مسلم لیگ نون کا جو یہ مطابقت رکھتی ہے اس میں میں کہوں گا کہ 149 جو ہے اس میں بڑا کلیئر کٹ جو ہے مریم نواز وہ جیت جائیں گی, کیونکہ ان کا جی. لاہور کی سیاست پر اور پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے محمد عاصم نصیر لاہور کے ان حلقوں کی صورتحال بیان کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے عاصم نصیر سے یہ پوچھا کہ حتمی طور پر ایسا کون سا حلقہ ہوگا جو محترمہ مریم نواز رکھیں گی اور اس پر الیکشن لڑیں گی. جو ہے مریم نواز وہ جیت جائیں گی, کیونکہ ان کا آبائی حلقہ بھی جو ان کی والدہ کے آگے سے ان کے نانا کا تھا وہ علاقہ ان کا آتا ہے. اس کے علاوہ یہ لاہور کا جو ساندہ سنت نگر اور اسی طرح جو نواز شریف بھی اس حلقے سے MNA کا جو الیکشن لڑتے ہیں, تو یہ اس حلقے کے اندر سے الیکشن لڑیں گے اور وہاں سے ان کا جو جیتنا ہے وہ کافی زیادہ آسان نظر آئے گا. تیسرا حلقہ ہے 173 جو کہ لاہور کا 30واں حلقہ ہے, آخری حلقہ ہے, اس کے بعد پھر قصور کا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر جو آبادی ہے یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے بوبتیاں تک کا جو علاقہ ہے اس کے اندر آتا ہے. اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں, لیکن جو زیادہ ووٹ بینک ہے وہ دیہی علاقوں کا, جو کہ اب مطلب کہ وہ سوسائٹیز میں تو بدل گیا ہے, لیکن جو ووٹ ہے وہ ابھی بھی وہاں پر جو ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ جو دیہات لگتے ہیں وہاں پہ ہے. آخری حلقہ گجرانوالہ کا ہے جہاں سے مریم نواز لڑ رہی ہیں, اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا مستحکم ہے, اور ایک بڑا کلیئر کٹ وہاں سے بڑے مارجن سے ان کی جو فتح ہے وہاں سے ہو سکتی ہے. تو یہ 4 حلقے ہیں, 3 لاہور کے حلقے ہیں اور ایک گجرانوالہ کا حلقہ ہے جہاں سے مریم نواز اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے حلقوں میں سے وہ اپنے کاغذات نامزدگی اٹھاتی ہیں, لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ لاہور میں 149 سے الیکشن لڑیں گی اور ایک گجرانوالہ کا اسٹینڈ بائی حلقہ وہاں سے لڑیں گی, اور 2 جو دیگر حلقے ہیں 173 158 یہاں سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گی. جی عاصم نصیر نے بتایا کہ وہ ممکنہ طور پر کون سے 2 حلقے ہو سکتے ہیں جہاں سے محترمہ مریم نواز صوبائی اسمبلی کی امیدوار ہوں گی. آج آخری روز تھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پنجاب اسمبلی کے لیے. اس حوالے سے جی بھی مزید خبریں جیسے آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کل بروز جمعہ ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری انتخابات کے حوالے سے اہم بریفنگ دیں گے. جائزہ اجلاس ہوگا کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ملٹی پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے کل کراچی میں. ڈیجیٹل مردم شماری اور سندھ کے تحفظات کے موضوع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام یہ ملٹی پارٹیز کانفرنس ہوگی. مردم شماری پر تحفظات کے حوالے سے سیاسی, مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے گا اس ملٹی پارٹیز کانفرنس میں. آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں ری امیجننگ پاکستان کی. ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے کوئٹہ, پشاور میں سیمینارز کا انعقاد کیا گیا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران, جس سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر سیاسی اور دینی اور
مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے رہنما خطاب کرتے ہیں اس ری امیجننگ پاکستان نامی کانفرنس سے، جس سے ملک کو درپیش سیاسی، آئینی، قانونی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک کانفرنس گزشتہ دنوں کراچی میں منعقد کی گئی، جس سے دیگر کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی عوامی مسائل کے حوالے سے خطاب کیا۔ وہ اس لیے اس ملک سے جا رہی تھی کہ اس ملک میں اب عزت دارانہ زندگی گزارنے کے جو مواقع ہیں، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ہے، ان کو صحت، ان کو تعلیم دلانا ہے، وہ اب اس ملک میں، اس معاشرے میں ممکن نہیں رہی۔ اس کے گھر 3 سال کا ایک معذور بچہ تھا، وہ اس کے لیے نہیں کما پا رہی تھی، اور یہ پاکستان کے گھر گھر کی اس وقت یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ 15 سے 30 ہزار روپے کمانے والا جو طبقہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم جس گفتگو میں الجھے پڑے ہیں کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے اور کسی کو کیا کہو، کسی کو کیا کہو، ہم ایک بہت خطرناک مقام پر ہمارا معاشرہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جب تک ہم اس سیاسی بحران کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاشی بحران سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ درست بات کی، دنیا کا مجھے ایک ملک کو دکھا دے کہ جس کے اندر سیاسی بحران ہو اور ان کی معیشت مستحکم ہو۔ یہ نہیں ہوتا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں ہماری نظروں کے سامنے اس ملک کے اندر اپنے اوور سائزڈ رول کی وجہ سے جس طریقے سے اس ملک کی سیاست کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے، ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ تو آخر ہم نے ان 22-23 کروڑ لوگوں کا یہ آج ملک ہے، ہم نے اس عوام کے جمع غفیر، ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری اس جانب، ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اور صرف ہم تو یہی استدعا لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، صرف یہی گفتگو آپ سے کریں کہ تاکہ یہ سیاسی جماعتیں، اس ملک کے سٹیک ہولڈرز، ہم سب مل کے یہ ایک آواز بنے اور ان کی توجہ اس جانب دلائیں کہ اب بہت ہو چکا، خدا کا واسطہ اس ملک کو واپس اس جگہ پر لے کے آئیں، ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس ملک کے عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس ملک کو ہم ایک بہتری کے سفر کی جانب لے کر چلیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، جو کہ بلاول بھٹو کے سابق ترجمان بھی رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور ذکر کرتے ہیں کہ رشیا سے مزید 50,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ پاکستان 50,000 میٹرک ٹن گندم مزید آئے گی روس سے پاکستان ایک زرعی ملک ہے جو 50,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرے گا روس سے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی، 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ، آپ سے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ نیپرا کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جن کے مطابق پاکستان میں 5.5 کروڑ افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ چنگی گالے بجلی نی نہ اسی نہ بال سن تے نہ بل آسی۔ اس ترقی یافتہ دور میں جب انسان مریخ پر پہنچ چکا ہے، خلائی مخلوق تو پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ پوری دنیا مریخ پر، مارس پر پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کی 25 کروڑ کے قریب آبادی میں سے 5.5 کروڑ لوگ، 5.5 کروڑ افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہیں، ایسا کہنا ہے نیپرا کا۔ درسی کتب کا بحران اس سال بھی موجود ہے جی، اور پوری کتابیں نہیں مل رہی۔ بچے، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، بک سیلرز، کتاب فروش، اسٹیشنری کا کاروبار کرنے والے پریشان ہیں کہ درسی کتب کا بحران اس سال بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی جانب سے فتویٰ آیا ہے، اور فتویٰ کہتا ہے کہ توشہ خانہ سے سستے داموں تحائف خریدنا غیر شرعی اور غیر قانونی تو ہے ہی ہے، لیکن اسے علماء نے
غیر شرعی بھی قرار دے دیا ہے۔ جس نے بھی تحفہ سستے داموں توشہ خانہ سے خریدا ہے اس نے غیر شرعی کام کیا ہے، اور غیر شرعی کام کی سزا شریعت کے مطابق کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے ہل ٹاکس میں اتنا ہی۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں بشرط زندگی مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ سونے دے والے۔